अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नॉवेल्स बाय शाज़मीन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जो लोग चैनल पर आ चुके हैं जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एपी को लाइक करें, कमेंट करते अपनी राय का इजहार करें। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं जल्दी से जल्दी न्यू एपिसोड को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड रीड कर सकूँ, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड हैं वो भी मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी, ताकि पूरे का पूरा नावल मुकम्मल हो जाए और आप इजीली आसानी से रीड कर सकें। और कुछ लोग पीडीएफ का पूछ रहे हैं, तो गाइस आप लोग जानते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा नावल जो है वो फेसबुक पे था और उसे मैं लेके आ रही हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैंने आप लोगों को तब भी बताया था कि मैंने उसे रीड नहीं किया उन एपिसोड को। तो उनमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। जैसे कि आज भी एक मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक चेक की। मैंने गलती से तैमूर शाह की माँ का नाम ही नहीं था अंदर ऐड किया हुआ, और आज मैंने जब एपिसोड को पढ़ा तो मुझे पता चला। गाइस, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी से पीडीएफ बन जाए, लेकिन आप लोग भी जानते हैं ये नावल चूँकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो इसका पीडीएफ बनने में कुछ अरसा तो मुझे लगेगा, यानी बनाने में इसका पीडीएफ कुछ अरसा लग जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी इसका पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार कर दूँ। बाकी फ़िलहाल जो लोग नए आ रहे हैं या जो लोग पहले से पढ़ रहे थे वो लोग यूट्यूब पर इसे रीड कर सकते हैं, और जो लोग रीड नहीं कर सकते वो सुन सकते हैं, इसीलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आप लोग इंजॉय करें नावल को, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों को जल्दी दूँ। फ़िलहाल हम आज के एपी को करते हैं रीड। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 95, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। बुरहान, क्या हुआ अफनान भाई को? अंशा तेज़ी से बाहर आई अफनान को देखते, जबकि बुरहान ने सख्ती से जबड़े बींच रखे थे। कोई जवाब ना दिया। उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। नासिर भाई, क्या हुआ है? अंशा ने नज़रें झुकाए खड़े नासिर से पूछा। भाभी, वो रुका, जबकि अंशिशा समझ गई कि वो उसे बताने से हिचकिचा रहा था। वो अंदर की जानब बढ़ी, जहाँ बुरहान अफनान को लिए ऊपर जा चुका था। मोहम्मदीन चचा, उसने ऊपर से ही आवाज़ दी, जबकि वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गए। जल्दी से पानी में लेमन डाल कर लाएं, उसने ऊपर से ही कहा था, जबकि अंशा अब की बार ठठक गई। क्या अफनान भाई ने ड्रिंक कर रखी थी? उसने खुद से पूछा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था? वो जब से यहाँ आई थी पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। बुरहान, अफनान में से कोई भी नहीं पीता था। फिर क्या कल रात की वजह से? हाँ शायद। ओ नो आपी यार, ये क्या कर दिया? अफनान भाई की तो पहले ही तबीयत ठीक नहीं, और ऐसी हालत में ड्रिंक उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। वो सर थाम कर सोफ़े पर गिरने के से अंदाज में बैठी थी, जबकि मोहम्मदीन चचा फ़ौरन ऊपर चले गए ट्रे लिए। कुछ देर बाद बुरहान नीचे आता दिखाई दिया उसे। अब कैसे हैं अफनान भाई? अरहा ने अच्छा नहीं किया। वो सुरख आंखों से एक निगाह उस पर डाले बोला, क्या उन्होंने ड्रिंक की है? हाँ। वो बहुत अपसेट है अरहा के अल्फाज से। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं क्या करूँगा, इसकी गारंटी नहीं, वो सपाट लहजे में कहते निकल गया, जबकि अंशा परेशान हो गई। वो तो अच्छी फंस गई थी, एक तरफ शोहर तो दूसरी तरफ मायका। वो पहले ही कुछ भी ठीक नहीं था, और अब तो बात और बिगड़ती जा रही थी। वो तो कल मामा को यहाँ देखते खुश हुई थी कि शायद अब जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, मगर ये क्या था? उसे बात करनी होगी अरहा से, उसने सोच लिया। तुम में से कौन लाया इसे यहाँ? आगा साईं सर्द आवाज़ में दहाड़े। इस वक्त 4 नकोश थे कमरे में, जबकि दरवाज़ा लॉक होने की वजह से उनकी दहाड़ बाहर न गई। मैं, शादात ने उनके सामने आते कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादात उसे यहाँ लाने की? वो बेशक उनका लाडला पोता था, मगर इस वक्त बात उनके सालों पहले दफन किए सच की थी। हिम्मत की तो बात मत करें आगा साईं, आपका पोता हूँ, वो जताते लहजे में बोला। तुमने उसे यहाँ लाकर हवेली की इज्जत दांव पर लगा दी है। हवेली की इज्जत कोई दांव पर नहीं लगा रहा ना। हवेली की इज्जत इतनी कांच की है कि पल में टूट कर बिखर जाएगी। आगा साईं, आपको खुशी नहीं हुई कि पुपी साईं
ہوش میں آ گئی ہیں۔ بدر شہادات کے غصے کو کم کرتے درمیان میں بولا، آخر اتنے سال کے بعد گل ابر پھوپھی سائیں ہوش کی دنیا میں لوٹی ہیں۔ آپ کو تو ہوش ہونا چاہیے تھا، مگر لگتا ہے آپ کو خوشی سے زیادہ صدمہ ہوا ہے۔ وہ آغا سائیں کے سامنے آتے جانچ پڑتال کرتی نظروں سے بولا، کیا مطلب ہے بدر تمہاری اس بات کا؟ آغا سائیں چونکے تھے۔ آج ان کے دونوں پوتوں کے انداز اور تیور الگ تھے۔ انہیں کھٹکنے لگا کچھ۔ مطلب آپ اچھے سے سمجھ چکے ہیں، یا یوں کہوں سیدھے سیدھے کہ کبھی ہوش و حواس کی دنیا سے ان کا ناتا ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ مشتعل ہوتے پھنکارے تو سنے پھر۔ گل ابر پھوپھی سائیں کبھی کوما میں تھیں ہی نہیں، یہ بات اب واضح ہو چکی ہے۔ مطلب آپ نے انہیں کوما میں رکھا تھا غلط دوائیوں کے اثر سے؟ وہ آغا سائیں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، جبکہ آغا سائیں کا چہرہ بے کیف ہو گیا۔ یہ کیسا بھونڈا مذاق ہے؟ وہ دہاڑے، یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے جو کھل چکی ہے۔ آپ نے ہمیں دھوکے میں رکھا، آپ نے اس حویلی کے ہر فرد کو اندھیرے میں رکھا کہ گل ابر پھوپھی سائیں زندہ نہیں، مگر ہمیں بھی آپ نے صرف استعمال کیا، حقیقت سے انجان کیوں رکھا؟ وہ ان سے اونچی آواز میں دہاڑا، آپ کی وجہ سے ہم نے حویلی کے لوگوں سے حقیقت چھپائی، جھوٹ بولے، بلکہ آج بھی جھوٹ کا سہارا لیا۔ یہ کہا کہ پھوپھی سائیں ہمیں 11 سال پہلے کوما میں کسی ہسپتال سے ملیں۔ کیا کہتا ان سے، کیا کہتا انہیں کہ وہ تو کبھی مری ہی نہیں تھیں، شروع سے زندہ تھیں؟ آپ بتائیں مجھے، ان کی کیا غلطی تھی اس میں؟ ان کے ساتھ جو ہوا اس میں قصوروار پھوپھی سائیں نہیں، وہ درندہ تھا۔ وہ اس گھر میں آتا رہا اپنی درندگی کے بعد بھی، اور ہم سب انجان رہے اور بے قصور تھی۔ وہ اسے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مجرم ٹھہرایا گیا، زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ اقرار دیا گیا۔ کیوں؟ وہ تو معصوم تھی، پھر بھی آپ نے انہیں سب سے دور کر دیا۔ آج وہ سراپا سوال بنے ہوئے تھے۔ ہمیں اب صرف ایک چیز جاننی ہے کہ آپ نے اتنے سالوں سے ہمیں بھی اندھیرے میں رکھا کہ پھوپھی سائیں کوما میں ہیں، پر وہ تو ٹھیک تھیں، اور آپ انہیں مسلسل بے ہوشی کے انجیکشن لگوا رہے تھے۔ بدر کے اس انکشاف پر دادی سائیں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ان کی بچی، ان کی گل ابر ٹھیک تھی، وہ زندہ تھی، مگر انہیں تو سالوں پہلے یہی کہا گیا تھا کہ وہ کوما میں جا چکی ہے۔ پھر ہاں، میں نہیں چاہتا تھا وہ زندہ رہے، میں نے ہمیشہ کوشش کی وہ مر جائے، اس کا مر جانا ہی بہتر تھا، اسی لیے میں خلاف تھا اس کی تعلیم کے، مگر وہ نہ مانی اور ضد کر کے چلی گئی اور میری عزت کو داغدار کر دیا۔ اس کے لیے ایک یہی حل تھا میرے پاس کہ اس کی موت، جس سے ہر داغ پر وقت کی گرد پڑ جاتی، اور پھر میں نے کوشش کی، مگر ماں کی ممتا نے میرے ہاتھ باندھ دیے، میں مجبور ہو گیا، مگر اس ایکسیڈنٹ سے میرا کام آسان ہو گیا، اسے میں نے دور بھیج دیا اور سب کی نظروں میں اس کی موت ثابت کر دی۔ گاؤں کے لیے گل ابر کی موت ہو گئی، اور اس لیے ضروری تھا حویلی والے بھی یہی سمجھیں، وہ بھی اس کے زندہ ہونے سے انجان رہے۔ سال گزرتے گئے اور گل ابر کہانی بن گئی، ایک یاد۔ میری سختی کی وجہ سے حویلی میں اس کا ذکر ختم ہو گیا، میری عزت پر گل ابر کی موت نے پردہ ڈال دیا، مگر کیا ضرورت تھی کہ انہیں مروانے کی؟ حویلی سے جو بات اتنے سال باہر نہیں گئی، وہ تب بھی تو راز بن سکتی تھی۔ آپ ان کی شادی کر دیتے، کس سے، کیسے کرتا؟ کون تھا اتنے ظرف والا کہ اس کے ساتھ اس کے ناجائز؟ وہ ضبط سے بولتے رکے۔ اب کی بار بدر اور شہادات چونکے تھے، جبکہ دادی سائیں کی ہچکیاں تیز ہو گئیں۔ اس لیے اس کی موت ضروری تھی، میں اس کے مجرم کو تلاش نہ کر سکا۔ وہ بچہ کون ہے؟ شہادات نے مٹھیاں بھیج کر کہا۔ یہ کون سا راز تھا اب جو نیا تھا؟ ہر روز ایک نیا باب کھل رہا تھا۔ وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، دادی سائیں نے کہا، جبکہ بدر اور شہادات کی نظریں آغا سائیں کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ انہوں نے ان کا نظریں چرانا صاف محسوس کیا تھا۔ آج ایک سایہ سا گزرا تھا ان کے چہرے سے۔ بدر اور شہادات نے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ کھٹکا دونوں کو ہی، مگر یہ حل نہیں تھا کہ آپ انہیں غلط انجیکشن لگواتے، انہیں یہاں سے دور بھیج دیتے۔ اس سے اچھا تھا مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا، مگر تم دونوں نے ٹھیک نہیں کیا اسے زندہ کر کے۔ اب بات حویلی سے باہر جائے گی، لوگوں کی زبانوں پر پھر سے یہ قصہ آ جائے گا۔ گل ابر کی موت، اچانک موت، بہت سارے لوگوں کی زبانوں پر
رہی 27 سال لگ گئے انہیں اسے بلانے میں، اور اب پھر سے اس کی اچانک آمد لوگوں کو مشکوک کر دے گی۔ کیا کہیں گے جب لوگ سوال کریں گے تو؟ کیا ہوا، کہاں سے آئی وہ؟ حویلی کی بنی بنائی عزت مٹی میں مل جائے گی اگر ذرا سی بھی بات نکلی تو۔ آغا سائیں نے دونوں کو دیکھتے کہا، ہم دیکھ لیں گے، مگر اب ایک جیتے جاگتے وجود پر اور ظلم نہیں دیکھ سکتے ہم، اس لیے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس جمعہ کو دستار بندی ہے۔ آغا سائیں نے یاد دلایا، اور بدر شاداد یاد رکھنا، اگر میری عزت پر حرف بھی آیا تو میں اس حویلی کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دوں گا اور خود سمیت سب کی جان لینے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ دادی سائیں دہل گئیں شوہر کی بات پر، جبکہ شاداد اور بدر خاموش تھے۔ عفنان اٹھا تو سر بے حد بھاری تھا، مگر اسے چکر سے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کن پٹیوں کو دبایا، مگر درد بڑھتا جا رہا تھا۔ کمبل پیچھے کرتا اٹھا اور شاور لیا۔ ٹھنڈے پانی سے بھی اس کا سر درد کم نہ ہوا تو نیچے آیا۔ محمد دین چچا اسٹرانگ سی بلیک کافی بنا دیں، وہ کہتے صوفے پر بیٹھا۔ اب کیسی طبیعت ہے عفنان بھائی؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ باہر شام اپنے پنکھ پھیلا رہی تھی۔ برہان کہاں ہے؟ سارا دن وہ سویا رہا تھا۔ اس وقت گھڑی دیکھی تو وہ شام کے 6 کا وقت بتا رہی تھی۔ لے آگے، تبھی انشا نے اسے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ کہاں تھا تو؟ برہان کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ جہنم میں، وہ جل کے بولا۔ اللہ نہ کرے تو مجھ سے بات بھی مت کرنا، اس نے عفنان کو وارن کیا۔ عفنان اس کی ناراضگی سمجھتے مسکرایا۔ سوری، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ انکاری ہوا۔ اچھا، وہ طنزیہ ہنسا۔ اچھا یار سوری، دیکھ اس وقت میں پتہ نہیں کیسے وہاں چلا گیا۔ عفی، میں اتنا پرایا کب سے ہو گیا کہ تو مجھ سے اپنے غم چھپانے لگا؟ تو نے مجھ پر اس مکروہ چیز کو فوقیت دی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، تو نے میرا مان توڑ دیا۔ عفنان، تو دوست نہیں بھائی ہے میرا، خیر رشتہ ہے میرا غم شریک۔ برہان، میں تمہیں اس وقت ڈسٹرب تو یہ سوچتا ہے میرے بارے میں کہ میں کہوں گا تو نے مجھے ڈسٹرب کیا؟ وہ شاکی نظروں سے دیکھتے بولا، میری غلطی ہے، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوگی میں سیدھا تیرے پاس آؤں گا۔ اس نے یقین دلایا، تجھے آنا ہوگا، سمجھا؟ وہ اسے گلے لگاتے بولا، جبکہ انشا نم آنکھوں سے مسکرائی دونوں کو دیکھتے۔ بس کر، انشا جیلس ہو جائے گی مجھ سے۔ عفنان نے انشا کو درمیان میں گھسیٹا، جبکہ وہ بوکھلا گئی۔ عفنان بھائی، وہ سمجھتے بولی، جبکہ عفنان مسکرا دیا۔ وہ اور برہان نے شکر کا سانس ادا کیا کہ وہ اب نارمل تھا۔ یہ کافی چھوڑ، تو نے کچھ کھایا نہیں؟ محمد دین چچا کھانا لگائیں۔ جب تک کھانا لگتا ہے تب تک تو پینے دے۔ کیوں؟ جو رات پی تھی وہ کم تھی کیا؟ برہان نے اسے دوبارہ تنگ کیا۔ توبہ ہے برہان، اب تو ظالم محبوب کی طرح لگ رہا ہے۔ اب کی بار انشا کا کہکا بے ساختہ تھا، اور عفنان کا بھی، جبکہ وہ دونوں کو گھور کے رہ گا۔ کیا بات ہے؟ مہک ابھی کمرے سے نکلی تھی، انشا کو ہنستے دیکھ بولی، کچھ نہیں، ایسے ہی۔ بتاؤ کیسا رہا تمہارا دن؟ میں بہت اچھا۔ وہ آتے سو گئی تھی، اسی لیے ابھی باہر آئی تھی۔ میں کچھ دن کے لیے گاؤں جا رہی ہوں، مہک نے کھانے پر بتایا۔ کیوں؟ وہ یونیورسٹی کی جانب سے چھٹیاں ملی ہیں 1 ہفتے کی۔ امی لوگ بھی پریشان ہیں، اداس ہیں کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، تو اس لیے ہم چلی جانا انشاءاللہ۔ وہ انشا سے باتیں کرتی رہی، جبکہ برہان کا دماغ کچھ سوچ رہا تھا۔ عفنان بظاہر تو نارمل تھا، مگر اس کا سر درد کنٹرول سے باہر ہونے لگا تھا۔ سرخی بڑھنے لگی آنکھوں کی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میرا کھانا ہو گیا، میں آتا ہوں۔ وہ فوراً وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ برہان نے سر ہلایا۔ عفنان سیڑھیوں پر تھا جب اسے زور کا چکر آیا۔ ہر چیز گھومی تھی آنکھوں کے سامنے۔ اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھا، اسے اپنے لب اور تھوڑی تر محسوس ہوئے۔ اس نے اپنی داڑھی مونچھوں کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ رنگین ہوتا گیا سرخ سیال مادے سے۔ وہ فوراً وقت ضائع کیے بغیر کمرے کی جانب بڑھ گیا، مگر خون کے قطرے سیڑھیوں پر گرتے چلے گئے، اس کے ساتھ ہی اس کی سفید شرٹ کو بھی سرخ قطرے داغ دار کر گئے۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا اور باتھ کی طرف بھاگا۔ دیوار کی شیشے پر نگاہ پڑتے وہ ساکت ہوا کچھ پلوں کو، اور پھر بیسن پر جھک گیا۔ کچھ دیر تک خون کے قطرے گرتے رہے اور پھر خود ہی رک گئے۔ بیسن بھی پورے کا پورا لہو رنگ ہو رہا تھا۔ اس نے نل کھولتے پانی منہ پر ڈالا اور پھر سیدھے ہوتے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے دماغ کو پرسکون کیا۔
جو اب ویسے بھی نارمل ہو رہا تھا۔ درد کی شدت کم ہونے لگی تھی۔ اس نے شرٹ کے بٹن کھولتے اسے اتار کر ایک طرف پڑی ڈسٹ بن میں پھینکا اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہوا۔ پانی اس کے دماغ کو پرسکون کر رہا تھا جس کی اسے بے پناہ ضرورت تھی۔ ارحا، تم اب لیو لے لو، شادی میں دن کم رہ گئے ہیں، ساری شاپنگ رہتی ہے اور تم روز صبح جاتی ہو پھر رات کو واپسی، 15 دن تو ہیں بس۔ گل خانم بیگم اسے تیار ہوتے دیکھتے کہا۔ نہیں ماما، مجھے نہیں لگتا، مجھے بھی چھٹی لینی چاہیے۔ ارحا تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تم 3 ماہ کی چھٹی کی درخواست دے دو۔ مگر بابا کیس، بس ارحا تم چھوڑ دو اس کیس کو، اب تم اپنی ذات پر دھیان دو۔ اب یہ کیس بھی پولیس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، تم جانتی ہو، اس لیے تم اسے بھول جاؤ۔ مگر بابا، وہ میرے لیے صرف کیس نہیں رہا، انشا کی زندگی جڑ چکی ہے اب اس کیس سے۔ بس ارحا، بہت ہوا، انشا سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے بات سمیٹی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گل خانم کی آنکھیں چھلکی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جب اسے ہماری پرواہ نہیں تھی تو اب ہمیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بھول جاؤ اسے۔ وہ اگر ہماری بیٹی ہوتی تو کبھی ہمیں اس طرح رسوا نہ کرتی۔ صنوبر اور مشتاق کے سامنے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ میرا مان یقین سب توڑ دیا اس نے۔ مگر بس میں اس بارے میں اب کوئی بات نہیں کروں گا۔ تم آپا کے ساتھ آج چلی جانا شاپنگ پر، ارحا کی درخواست منظور ہو جائے گی، پھر دونوں ماں بیٹی دیکھ لینا سب، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ بات ختم کرتے اٹھ گئے جبکہ گل خانم بیگم نے بے بسی سے ارحا کو دیکھا جس نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ ارحا آج کل گھر پہ ہی تھی مگر زرحان اور دانیال سے مکمل کنیکٹ میں تھی۔ ارحا بچی، یہ کارڈ آ گئے۔ گل خانم نے کارڈ والا بیگ لا کر ٹیبل پر رکھا جو ابھی ڈرائیور لے کر آیا تھا۔ ارحا کے ہاتھ رکے کچھ ٹائپ کرتے، چہرے کا رنگ منتشر ہوا۔ ماں کی بات پر افنان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما، اسے خود سے دور کرنے کے لیے۔ اس نے بہت کچھ کہا تھا دل پر پتھر رکھ کے تاکہ وہ اسے نفرت کرے، اسے بھول جائے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ مگر کیا وہ ایسا کر سکتی تھی؟ کیا وہ اسے بھول سکتی ہے؟ دل نے انکار کیا نہیں۔ کہیں اندر سے آواز آئی۔ وہ پہلا مرد تھا جس نے اس کے دل کی دیواروں پر دستک دی تھی۔ پہلی بار اس کا نام اس کی سلطنت دل پر کنندہ ہوا تھا۔ ارحا، بچے کہاں گم ہو گئی؟ گل خانم نے اسے گمسم دیکھتے پوچھا۔ آہا، کہیں نہیں، انشا کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ تمہارے بابا نہیں مانیں گے ارحا، وہ کسی طور انشا کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ مان جائیں گے ماما، آپ فکر نہیں کریں، وہ بے نام سی مسکراہٹ سے بولی جو اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 96۔ جسے تمہاری نظریں تلاش کر رہی ہیں وہ نہیں آئے گا کچھ دن۔ کیوں؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ مطلب میں کسی کو نہیں ڈھونڈ رہی، ماریا نے آئی برو اچکاتے شرارت سے پوچھا۔ اوہ ریئلی؟ ماریا وہ سرخ ہوئی، اٹکتی ہوئی، وہ بہت کیوٹ لگتی تھی۔ وہ جب بھی نروس یا پریشان ہوتے تو بولنے میں زیادہ اٹکتی تھی بچپن سے، ورنہ نارمل بولتے وہ ہکلاتی نہیں تھی، مگر اس کے ذکر پر اس کی زبان اسے دھوکہ دے جاتی۔ سبو جانی، یہ تمہاری زبان دل میں چھپے سب راز فاش کر دیتی ہے۔ ماریا اس کے گلابی گال کو پیار سے کھینچ کر بولی تو وہ اور سرخ ہوئی۔ تم نے بتایا نہیں کیا ہوا؟ تمہیں سچ میں نہیں پتا؟ نہیں۔ تو وہ پریشان ہوئی۔ اب تیمور شاہ نہیں، یشمل شاہ کا دوست، اس کے والد کا رات انتقال ہو گیا، ابھی ان کے کلاس میٹ سے سن کر آئی ہوں۔ اوہ بہت برا ہوا پھر تو۔ ہاں نا، اب تو یشمل شاہ بھی کچھ دن نہیں آئے گا، وہ انتہائی افسردہ لہجے میں بولی تو سبرینا پہلے تو سمجھ نہ پائی مگر جب سمجھی تو اس کی آنکھیں اور منہ دونوں کھل گئے۔ ماریا، اس نے گھورا اسے۔ شرم کرو۔ وہ اٹھ گئی۔ سبو جانی اندر سے اداس، تو بھی ہو گئی ہے نا ماریا یار؟ سبو پلیز سچ بتا۔ ماریا، تم جانتی ہو وہ خواب ہے صرف، اور کچھ نہیں، جو دیکھا تو جا سکتا ہے مگر حقیقت نہیں بن سکتا، اور پلیز اب
تم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی؟ وہ نم آنکھوں سے سنجیدگی سے بولی اور کلاس میں داخل ہو گئی جبکہ ماریا نے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے ماما؟ انشا نے گل خانم کو کال کی تو وہ کچھ مصروف سی لگیں۔ کیا کرنا ہے بچے؟ اس لڑکی کی سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں میں؟ دن سر پر آ گئے ہیں شادی کے اور یہ ایسے منہ سر جھاڑ بیٹھی ہے۔ کہا ہے کہ پارلر کا چکر لگاؤ، دلہن ہو۔ کل رات آپا نے بھی کال کی تھی کہ آج قلعے کے ارہا تیار رہے، احسن آئے گا لہنگا لینے۔ چلے جائیں دونوں، مگر ارہا نے یہ کہتے انکار کر دیا کہ وہ لوگ اپنی پسند کا لے آئیں۔ اب میں کیا کہوں؟ مجھے تو شرمندگی ہوئی سن کے۔ کیا سوچتی ہوں گی آپا اور احسن؟ اور یہ کارڈ آ گئے ہیں، ان پر بھی نام لکھنے ہیں تو سوچا باپ بیٹی کے پاس تو وقت نہیں ہے، میں ہی لکھ لوں، تو وہی کر رہی ہوں۔ وہ اپنی مصروفیات بتائی جا رہی تھیں جبکہ انشا کا دل بیٹھا جا رہا تھا سن کے۔ مطلب وہاں شادی کی تیاریاں مکمل ہوئے جا رہی تھیں اور یہاں افنان کی حالت۔ ماما ارہا آپ ہی پاس ہیں، بات ہو سکتی ہے ابھی میری؟ ہاں ضرور ارہا، انشا کا فون ہے، لو بات کرو۔ ارہا چونکی، وہ اسے بات کرنے سے گریز کر رہی تھی کہ بات پھر افنان پر چلی جائے گی۔ انشا کیسی ہو؟ ارہا نے ماں سے فون لیتے کان سے لگایا۔ کیسی ہو سکتی ہوں آپ بھی؟ آپ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور میں وہاں نہیں آ سکتی۔ وہ اداس تھی۔ ارہا کو برا لگا کہ وہ بھی تو کچھ دن سے اس سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ میں بابا کو منا لوں گی، اس نے تسلی دی۔ اور افنان بھائی؟ انشا پلیز، آپ کو سننا ہوگا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں، جب سے وہ آپ سے ملے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ تو ہے وہ جو سب سے چھپا رہے ہیں۔ برہان بھی پریشان ہے۔ مطلب جس دن سے وہ آپ سے ملے ہیں وہ کچھ بدلے سے ہیں، رات گئے آتے ہیں اور ان کی ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہی پہلے سے۔ تو برہان اس سے بات کرے۔ ارہا فون لیتی باہر نکل گئی۔ انہوں نے بات کی ہوگی، مگر آپی وہ آپ کی شادی کی وجہ سے ایسے ہو رہے ہیں، پلیز کوئی حل نکالیں۔ انشا میں اب کچھ نہیں کر سکتی، 10 دن میں شادی ہے، 2-4 دن میں فنکشن شروع ہو جائیں گے، میں بابا کا سر ساری دنیا کے سامنے نہیں جھکا سکتی، کل تک کارڈز رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ انشا مجھے ماما بلا رہی ہیں، اللہ حافظ۔ برہان سے کہو وہ افنان کو لے کر کچھ عرصہ کے لیے باہر چلا جائے، ممکن ہو تو کچھ عرصہ تک سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی مجھے بھول جائے گا، کچھ عرصہ لگے گا مگر ہو جائے گا، اس نے کہتے فون رکھ دیا جبکہ انشا نے بے بسی سے فون کو دیکھا۔ مشورے کے لیے شکریہ کہہ دینا تھا۔ انشا جو اسپیکر پر فون ڈالے سن رہی تھی، آخری الفاظ برہان نے بھی سنے تھے جو ابھی آیا تھا۔ برہان آپ آج جلدی آگے خیریت ہوں؟ تم شاید بھول رہی ہو آج کیا دن ہے؟ کیا دن؟ انشا واقعی بھول رہی تھی اور اسے اچانک یاد آیا تھا آج اس کا پہلا ریگولر چیک اپ تھا، ڈاکٹر سے 3 بجے کی اپائنٹمنٹ تھی۔ وہ واقعی بھول گئی تھی، وقت دیکھا تو 2 ہو چکے تھے، بس 5 منٹ۔ ویسے تو ٹھیک تھی مگر چیک اپ وہ ڈاکٹر ہوتے اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کو یاد تھا واپسی پر؟ انشا نے اسے دیکھتے پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے میں بھول جاؤں گا؟ اس نے الٹا پوچھا۔ نہیں، اس نے کہتے گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ ویٹ، وہ کہتے نکلا۔ 2 منٹ میں واپس آیا تو ہاتھ میں بیگ تھا، آئس کریم۔ انشا آئس کریم دیکھتی مسکرائی۔ واؤ زبردست! برہان آپ کو کیسے پتا؟ ابھی میرا آئس کریم کھانے کا دل کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی حیرانگی سے بولی، لگتا ہے دماغ پڑھنے لگے ہیں میرا۔ ایسے ہی سمجھ لو۔ ویسے آپ نہیں کھاؤ گے؟ نہیں، کیوں؟ انشا نے بائٹ لیتے تعجب سے پوچھا۔ کیونکہ اس آئس کریم سے زیادہ میٹھا کچھ اور ہے، اس نے کہتے اسے بنا موقع دیے جھک کر اس کے لبوں پر لگی آئس کریم کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ برہان، وہ شرم سے مدھم آواز میں چیخی۔ جی جانم، وہ دل و جان سے متوجہ تھا اس کی طرف۔ یہ پبلک پلیس ہے، جانتا ہوں یہ پبلک پلیس ہے، مگر تم تو صرف میری ہو اور اپنی جائز قانونی بیوی پر حق جتانے پر کیا شرم، جگہ پبلک پلیس ہو یا پرسنل روم۔ برہان چلیں۔ وہ سرخ چیڑا مورتے منائی۔ گاڑی کے شیشے سیاہ تھے جس وجہ سے اندر کا منظر سب کی نظروں سے پوشیدہ ہی رہا تھا۔ آئس کریم کھاؤ ورنہ پگھل جائے گی، پھر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی تو شرماتی رہو گی۔ برہان گاڑی چلائیں۔ وہ اسے گور بھی تو نہیں پائی تھی۔ افنان کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ برہان
उसे रुकते देख बोला। हाँ, उसने बेनाम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर उसका चेहरा उसके कहे का साथ नहीं दे रहा था। कुछ तो था अलग। मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, इसलिए ये मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मगर तुम्हारा चेहरा क्यों बेरंग हो रहा है? शायद ऐसे ही नहीं आती नहीं आता। झूठ मत बोल, तू ठीक नहीं। ओके, मैं घर जाता हूँ, कुछ देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगा सब। मगर ये मीटिंग बहुत अहम है, तू कैंसिल ना कर। हूँ, ये ठीक है नासिर, तुम अफनान को घर ले जाओ। नहीं, मैं चला जाऊँगा। नहीं, तू ड्राइविंग नहीं करेगा, और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पर उसने सर हिलाया कि ठीक है। उसे खुद भी महसूस हुआ था वो ड्राइविंग नहीं कर पाएगा। अफनान सर, आपको हॉस्पिटल ले चलूँ? नासिर भी देख रहा था उसकी हालत ठीक नहीं थी। नहीं, घर चलो, मैं मेडिसिन लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ओके। मगर घर आते आते उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा था, दिमाग चकराने लगा। ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ घूम रही थी। वो बहुत ज़बत से बैठा था गाड़ी के साथ साथ। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग भी स्पीड से चल रहा था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि कुछ दिनों से उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर से उसने बात की थी, बल्कि कल तो उसकी अपॉइंटमेंट भी थी। कुछ टेस्ट किए थे डॉक्टर ने, मगर अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई थी। उसने जैसे ही गाड़ी से ज़मीन पर कदम रखा, उसे लगा हर चीज़ घूमी हो। ज़ोर से दिल को घबराहट अलग हो रही थी। वो लड़खड़ाया। नासिर, जो गाड़ी रिवर्स करने लगा था, चौंका। उसी पल अफनान ने किसी चीज़ का सहारा तलाश किया था, जो चक्कर आने के बायस उसका बैलेंस बरकरार न रहा। वो ज़मीन बोस होता उससे पहले। नासिर ने तेज़ी से निकलते भागकर उसे थामा। अफनान सर, वो समझ पाता इससे पहले उसके नाक से बहने वाला खून उसके हवास ख़त्म कर गया। नासिर तो शशदर रह गया था। सब उसकी समझ से बाहर था। हर चीज़ अफनान के आगे घूम रही थी। वो साथ ही वो अपनी हवास छोड़ता जा रहा था। इससे पहले कि वो मुकम्मल होशो हवास से बेगाना होता, नासिर की आवाज़ सुनी थी, जिससे वो गार्ड को बुला रहा था, और फिर उसका दिमाग तारीकी में डूबता चला गया। हर चीज़ सया होती गई, हर आवाज़ समाज से दूर जाती महसूस हुई, यहाँ तक कि दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अंजिशा, जो किचन से में अपने लिए मिल्क शेक बनाने लगी थी, उसे लगा बाहर नासिर भाई की आवाज़ थी। वो चौंकी। इस वक्त तो वो सब ऑफिस होते थे, फिर वो यहाँ कैसे? मगर नहीं, ये वहम नहीं, हकीकत थी। ये आवाज़ नासिर भाई की ही थी। चचा, ये आवाज़? उसने मोहम्मद दीन चचा से पूछा, जो ऑफिस भेजने के लिए दिन का खाना पैक कर रहे थे। हर रोज़ लंच घर से ही ड्राइवर लेकर जाता था, या फिर मोहम्मद दीन चचा खुद जाते। ये आवाज़ नासिर की है। उनके हाथ भी रुके। अल्लाह खैर। वो दोनों फ़ौरन बाहर की जानिब बढ़े, मगर वहाँ का मंजर उनके ओसान हता कर गया। अंचा के हाथ से कांच का मग गिरा, जो वो जल्दी में ऐसे ही हाथ में थामे ले आई थी। कांच के टुकड़े फर्श पर जा बजा बिखर गए। सामने नासिर के साथ लगा बेहोश अफनान, जिसका चेहरा और कपड़े खून होने अहाम से तर थे। अफनान कतरे ज़मीन पर गिर रहे थे। अफनान भाई, वो चीखी, जबकि नासिर ने उसे जल्दी से गाड़ी की बैक सीट पर डाला। सब लाजमीन इकट्ठे हो चुके थे। भाभी, जल्दी से बुरहान सर को कॉल करें। नासिर बिना वक्त ज़ाया किए भागते बोला, और ड्राइविंग सीट संभालते गाड़ी फुल स्पीड से लिए वहाँ से निकला। जबकि अंशा के अंशा ने कपकपाते हाथों को देखा। उसके जिस्म से जैसे जान निकल चुकी थी। उसने फ़ोन को देखा तो वो उसके पास नहीं था। मोहम्मद दीन चचा भी अंदर की जानब भागे थे। अंशा भी अंदर की तरफ पलटी, मगर क्या हो गया था पल में उसे समझ नहीं आ रही थी। दिमाग जैसे माउफ हो गया था। अफनान की हालत कभी भी ठीक होने का साइन नहीं दे रही थी। आंसू उसकी पलकों के बाढ़ से बहने लगे। मोहम्मद दीन चचा उसकी हालत के पेश नज़र खुद ही बुरहान को फ़ोन कर चुके थे, मगर उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। उन्होंने ऑफिस के नंबर पर कॉल की। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से बुरहान सर को फ़ोन दे। मगर वो तो मीटिंग के सिलसिले में ऑफिस से बाहर हैं। कहाँ गए हैं? ये तो पता नहीं, आप बता दें क्या काम है? अंशा ने फ़ौरन फ़ोन लिया और बाहर भागी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। वो मुसलसल बुरहान को कॉल कर रही थी, मगर उसका नंबर
बन जा रहा था। बुरहान प्लीज़ फ़ोन उठाएं, वो रोते बोली। ड्राइवर नासिर भाई की गाड़ी का पीछा करो जल्दी। जी मैम। अल्लाह अफनान भाई को ठीक कर देना, उन्हें कुछ ना हो। वो मुसलसल दिल में यही दुआ किए जा रही थी। बुरहान की मीटिंग ख़त्म हुई तो फ़ोन ऑन किया। वो इतनी सारी मिस्ड कॉल देखते चौंका। अंशा और घर वाले लैंडलाइन से उसकी छठी हिस्स ने कुछ गलत होने का अलार्म दिया। फ़ोन कॉल बैक की। बुरहान दूसरी जानब से बिना पल ज़ाया किए फ़ोन उठा लिया गया था। अंशा तुम ठीक हो? वो बेचैन हो उठा। उसकी आवाज़ सुनते वो रो रही थी। क्यों, क्या हुआ था? बुरहान वो अफनान भाई। क्या हुआ अफनान को? वो बेहोश हो गए। कहाँ है वो? हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल? वो भागा पार्किंग एरिया की जानब। गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर फ़ोन सीट पर फेंकते ब्लूटूथ कान से लगाया। अंशा उसे तफसील बता रही थी जबकि उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। कुछ मिनटों में वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागते रिसेप्शन पर पहुंचा था। अफनान अभी उसके मुंह में ही अल्फाज थे जब सामने से नासिर आता दिखाई दिया। नासिर अफनान कहाँ है सर? वो बताओ। वो दहाड़ा। नासिर घबरा गया। नासिर बताओ अफनान कहाँ है, कैसा है सर? आए मेरे साथ। वो उसे लिए आगे बढ़ा। डॉक्टर अफनान कैसा है? डॉक्टर उसी पल अंदर से निकला था। बुरहान अच्छा हुआ तुम आ गए, डॉक्टर ने उसे देखते कहा। डॉक्टर अफनान कैसा है, क्या हुआ है उसे? अफनान की हालत इतनी सीरियस तो नहीं थी। अचानक नहीं, वो कुछ दिनों से ठीक नहीं था। कल आया था टेस्ट करवाने। व्हाट? बुरहान को यकीन न आया। मतलब कल वो हॉस्पिटल आया था? हाँ, उसे चक्कर आ रहे थे। वो वक्फे वक्फे से ब्लीडिंग भी हो रही थी। बुरहान का सुनते दिमाग घुमा। उसे याद आया वो देख रहा था अफनान कुछ दिनों से अपसेट था। तो क्या वो ये वजह थी? उसे तो लगा था कि वो अरहा की वजह से। बुरहान हमें एमरजेंसी सर्जरी करना होगी उसकी। मगर डॉक्टर सर्जरी तो जानता हूँ, सर्जरी उसके लिए ख़तरनाक है, मगर अब और कोई चारा नहीं। हर दवाई अपना असर ख़त्म कर चुकी है। इंटरनल प्रेशर कम करना बेहद ज़रूरी है। उसके दिमाग पर दबाव बढ़ रहा है डॉक्टर। मगर एक गुड न्यूज़ है। तभी जूनियर डॉक्टर कैबिन में दाखिल हुआ। ब्रेन स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर फारिस कल रात पाकिस्तान आए हैं। ओ ग्रेट न्यूज़। बुरहान वो एक बेहतरीन सर्जन है। कहते हैं अल्लाह ताला ने उनके हाथ में खास शिफा रखी है। आज तक जो भी केस उन्होंने हैंडल किया है वो कामयाब रहा है। उनकी हर सर्जरी कामयाब हुई है। तो डॉक्टर वेट किस चीज़ का है? आप उनसे बात करें। मैं हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। बस अफनान को कुछ होना नहीं चाहिए, यही तो मसला है। उनका वक़्त मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैंने 2 बार पहले भी कोशिश की थी अफनान के केस के सिलसिले में उनसे बात करने की, मगर बात हो नहीं पाई। तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई? उसने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। देखो बुरहान, मैं इसी कोशिश में था कि पहले मैं ख़ुद अफनान का केस उनसे डिस्कस करूं, फिर तुम्हें बताऊं। मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि ये सब अचानक हो गया। अभी हमारे पास वक़्त नहीं है। अफनान की हालत सीरियस है। खून उसके दिमाग में तेज़ी से जमा हो रहा है। डॉक्टर का एड्रेस मुझे चाहिए, बाकी उसे यहाँ लाना मेरा काम है। वो मज़बूत लहजे में बोला। उसकी ज़रूरत नहीं, मेरी बात हो चुकी है उनसे। अचानक वहाँ अंजिशा आई थी। तुम कैसे जानती हो उन्हें? अभी ये बात मैटर नहीं करती बुरहान। वो कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। आप डॉक्टर फारिस से अफनान भाई का सारा केस डिस्कस कर लें। मैं उनकी तमाम फ़ाइलें घर से मंगवा चुकी हूँ। नासिर भाई कुछ देर में आ जाएंगे। अच्छा थैंक्स। बुरहान ने उसे खुद में बींच लिया। बुरहान, अफनान भाई को मैंने भाई कहा है तो थैंक्स वाली क्या बात हुई? आप मुझे शर्मिंदा नहीं करें, बस दुआ करें इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। इस वक्त वो आईसीयू में था। वो दोनों बाहर, जबकि डॉक्टर्स को दौड़ लगी हुई थी। और फिर कुछ ही देर बाद एक सोबर सी शख्सियत के मालिक डॉक्टर फारिस की आमद हुई थी। वो सीधे आईसीयू की तरफ बढ़ गए, जबकि एक डॉक्टर होने के नाते अंजिशा भी उनके पीछे चली गई। वैसे भी वो डॉक्टर नुमान से पहले भी मिल चुकी थी। अफनान के सिलसिले में डॉक्टर फारिस ने अफनान की कंडीशन चेक की और फिर वो केस स्टडी करने लगे थे। ये चोट तो बहुत पुरानी है, उन्होंने अफनान को देखते पूछा। जी, वो नज़रें चुराते बोला। हूँ, वो समझ के कोई राज था, वरना ऐसे कौन नज़रें चुराता है। खैर, तुम जानते होगे फिर ये कि सर्जरी कितनी ख़तरनाक है। यस डॉक्टर, इसीलिए तो इतने सालों से सिर्फ मेडिसिन पर रुके हुए थे। मगर अब हमें और वक्त ज़ाया करना नहीं
چاہیے ورنہ جان خیر میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کروں گا، آگے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، زندگی تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر نعمان آپ او ٹی تیار کریں۔ یس ڈاکٹر برہان، میں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دوں گا، میں اپنے کام سے بہت لگاؤ رکھتا ہوں مگر کسی کو دھوکے میں رکھنا میری ترجیحات میں نہیں۔ عفنان کے دماغ کے اندر بہت تیزی سے خون جمع ہونے کی وجہ سے سوجن بہت بڑھ چکی ہے اور یہ کام آج ایک دن کا نہیں، وہ شاید کچھ دنوں سے یہ سب فیس کر رہا تھا۔ کیا اس نے ان دنوں میں کچھ ایسا استعمال کیا تھا جو اس کے لیے خطرناک ہوتا؟ مطلب اگر میں صاف لفظوں میں کہوں تو کیا اس نے ڈرنک یا پھر نشے والی کوئی چیز استعمال کی تھی؟ یس برہان نے ضبط کرتے کہا۔ او یعنی میرا اندازہ ٹھیک تھا، عفنان کی ان لاسٹ رپورٹ سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو میڈیسن اسے اب استعمال کروائی جا رہی تھی وہ اس پر مثبت اثرات مرتب کر رہی تھی، مگر خیر آپ کو اس کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے تھا، آپ جانتے تھے یہ سب اس کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے، مگر جو ہوا اب بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر او ٹی تیار ہے، آپ عفنان کو آپریشن کے لیے لے چلیں، ہمیں اور دیر نہیں کرنی۔ ڈاکٹر اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے آپ پر یقین ہے، اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے، زندگی اور موت اس رب العزت کے ہاتھ میں ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر فارس نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کیبن سے نکل گئے۔ ڈاکٹر عفنان کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ ناٹ بیٹر، بس دعا کرو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر نعمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، تبھی اسٹریچر پر عفنان کو لایا گیا۔ اس کے سر کے بال ٹرم کر دیے گئے تھے، بند آنکھیں، منہ پر آکسیجن، ناک میں لگی نالی۔ برہان کی ضبط کے باوجود آنکھیں چھلک پڑیں۔ جب کوئی رشتہ نہیں تھا تب عفنان اس کی زندگی میں آیا تھا۔ اس نے عفنان کا ہاتھ تھاما۔ تجھے ٹھیک ہونا ہوگا افی، تو میرا بھائی، دوست، ماں، بہن، ہر رشتہ ہے۔ برہان نے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ڈاکٹر نعمان نے سب کو اشارہ کیا تھا کچھ دیر رکنے کا۔ برہان سنبھالو خود کو، دعا کرو تم ہمت ہارو گے تو عفنان بھی اپنی بیماری سے لڑ نہیں پائے گا۔ اور پھر اسے لے جایا گیا۔ عفنان کا ہاتھ برہان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ خستہ حال سا گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تھا، دماغ جیسے سالوں پیچھے چلا گیا، وقت جیسے رک گیا تھا۔ وہ تاریک رات اس کے حواس پر ابھرنے لگی، وہ دردناک رات جس نے ان کی زندگیاں بدل دیں۔ وہ سب بدل گیا، وہ معصوم ننھے فرشتوں سے کیا بن گئے۔ وہ ڈرے سہمے برہان عفنان سے اسمگلنگ کی دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ ماضی بچاؤ بچاؤ، کوئی تو دروازہ کھولو، ہمیں باہر نکالو۔ وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، سیاہ اندھیرا، روشنی کی کرن بھی نہ تھی، صرف سانسوں کے چلنے کی آواز سے پتہ چلتا کہ وہاں اور بھی ذی روح موجود تھے۔ کون ہے وہ؟ ابھی چند منٹ پہلے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، اس لیے سہمی آواز میں بولا، تمہارے جیسے بہت سے اور۔ اندھیرے میں سے اسے آواز سنائی دی، تک تم کون ہو؟ مجھے بھی اپنے جیسا ہی سمجھو۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ نہیں معلوم۔ تک تمہارا نام؟ شیر۔ وہ جو بھی تھا ہر جواب یک لفظی دے رہا تھا، میں برہان ہوں۔ آنکھیں بند کرو جلدی۔ کیوں؟ جیسا کہا ہے کرو جلدی۔ برہان نے فوراً اس کے حکم کی تکمیل کی اور آنکھیں بند کر گیا۔ تبھی اسے آواز سنائی دی، کوئی آ رہا تھا، قدموں کی چاپ پاس آتی سنائی دے رہی تھی، اور پھر وہاں لائٹ آن ہوئی۔ یہ ابھی تک ہوش میں کیوں نہیں آئے؟ آنے والے نے سب کو دیکھا۔ سر ابھی تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا آدمی بھی حیران تھا۔ ہلا جلا کے دیکھو، کہیں مر ور تو نہیں گئے؟ اس نے پاؤں مارا۔ وہ بچہ واقعی بے ہوش تھا۔ ابھی نہیں ہوش میں آئے ہوں، نظر رکھو، جیسے ہی آتے اوپر خبر کرنی ہے۔ جی سرکار۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اب کی بار وہاں کی لائٹ آن چھوڑ گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر برہان نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ دیکھا تو سامنے کونے میں لڑکا ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ برہان کی عمر سے بڑا تھا۔ برہان نے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ جو اس کے ہی ہم عمر یا اس سے چھوٹے بہت سارے بچے وہاں بے ہوش پڑے تھے، بس وہ دو نقوش ہی ہوش میں تھے۔ کیا ہمیں اغوا کیا گیا ہے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں،
پھر یہ یک لفظی جواب۔ سامنے والے کی ہیزل گرے آنکھیں ارد گرد کسی چیز کی تلاش میں تھیں۔ برہان کی چونٹیں پہلے سے بہت بہتر تھیں، اب وہ چلنے پھرنے لگا تھا۔ سب کے بہت پوچھنے پر اس نے یہی کہا تھا کہ اس کا کوئی نہیں، ماں باپ مر چکے ہیں، اب وہ اکیلا ہے، جس پر محمد دین نے اسے گھر میں ہی رکھ لیا تھا۔ اپنا بیٹا ان کا برہان سے کچھ چھوٹا تھا، دونوں میاں بیوی اللہ لوگ تھے، انہوں نے برہان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ شاید یہی اللہ تعالیٰ کا اشارہ تھا۔ دن گزرنے لگے تو محمد دین نے اسے گورنمنٹ کے اسکول میں داخل کروا دیا تھا، جہاں ان کا اپنا بیٹا پڑھتا تھا۔ برہان پتر، یہ کیا بنا رہا ہے؟ محمد دین نے اس کے ہاتھوں میں کاپی دیکھی تو چونکے۔ وہ تصویر بنا رہا تھا، مگر کیا کمال کی صفائی تھی اس کے ہاتھ میں، وہ تعریف کیے بنا نہ رہ پائے۔ برہان پتر، یہ تو عورتوں کے پہننے والا ہار ہے نا؟ محمد دین نے اس کے ہاتھ سے کاپی لیتے دیکھتے پوچھا، جس پر اس نے سر ہلایا۔ ملال کی ماں، یہ دیکھ برہان نے کیا بنایا ہے۔ انہوں نے وہ کاپی اپنی بیوی کو دی۔ برہان پتر کے ہاتھ میں کتنی صفائی ہے، وہ بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہی، اور پھر اسے انعام میں ڈرائنگ کی کاپی لا کر دی، جسے دیکھتے وہ بہت خوش تھا۔ اور یہ مسکراہٹ ایک عرصہ بعد اس کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ اس چھوٹی سی بستی میں بہت خوش تھا، اپنی اس حویلی سے بھی کہیں زیادہ، جہاں نہ زرناب کی مار تھی اور نہ اداسی کا ڈیرا جو اسے حویلی میں محسوس ہوتا تھا، نہ ماں کی جلی بد چلنی کے طعنے۔ اور پھر اچانک وہ اسکول سے آتے اغوا ہو گیا۔ اسے کون لے کر گیا کوئی نہیں جانتا تھا، بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملا۔ سلطان شاہ کی تدفین کے بعد سے فاطمہ بیگم بے ہوش تھی۔ ماہا تو حیران تھی جب اس نے حویلی کے اندر ہی قبر کا سنا تو۔ یہ سرخ اینٹوں سے بنی، وسیع العرض پیمانے پر بنی حویلی تھی، جو سامنے سے اس وقت عورتوں سے بھری تھی، جبکہ دوسری طرف مرد حضرات جمع تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، نہ تو وہ کسی کو جانتی تھی اور نہ کوئی اسے۔ اماں سائیں بھی عورتوں کے بیچ بیٹھی تھیں۔ وہ ایک طرف خاموشی سے بیٹھی تھی۔ گل ابر ساتھ ہوتی تو اچھا ہوتا، اسے نہیں آنا چاہیے تھا، اب ایسا ہی لگ رہا تھا۔ مگر پھر جیسی تدفین ہو گئی، فاطمہ بیگم اچانک بے ہوش ہو گئیں۔ انہیں اندر لے جایا گیا۔ کوئی ڈاکٹر کو بلائے، کسی عورت نے روتے کہا۔ اسی پل کسی نے تیمور کو اطلاع دی تھی، وہ فوراً وہاں پہنچا۔ سامنے بیڈ پر بے ہوش ماں اور کچھ دیر پہلے باپ کی تدفین۔ وہ بہت مضطر، بے بس اور بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ سرخ آنکھیں بے ترتیب حلیہ۔ ماہا کو اسے دیکھتے تکلیف ہوئی۔ یہ وہ تیمور تو نہیں تھا؟ انہیں دماغی صدمہ پہنچا ہے جس وجہ سے بے ہوش ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آ جائیں گی، آپ انہیں جیسے ہی ہوش میں آئیں کچھ کھلا دیجیے گا۔ انہوں نے لگتا ہے کچھ وقت سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ جی ڈاکٹر۔ اور پھر کافی وقت گزر گیا، وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھیں۔ اپنا تو کوئی تھا نہیں، محلے برادری کے لوگ ہی تھے۔ گاؤں کی عورتیں شام کے وقت جانے لگی تھیں۔ یشمل نے خود ماں باپ سے کہا تھا کہ وہ آج یہیں رک جائیں، جس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یشمل، تم تیمور کو کچھ کھلا دینا۔ جی۔ اس نے ماں کے کہنے پر سر ہلایا۔ وہ مسلسل صبح سے ایسے ہی بیٹھا تھا، تیمور کے ساتھ ابھی عورتوں والی سائڈ پہ آیا تھا۔ ماہا اب اٹھ کر پاس کمرے میں فاطمہ بیگم کے پاس کمرے میں بیٹھی تھی۔ تبھی انہیں ہوش میں آتے دیکھا تو کچن سے فوراً کھانا لایا، جو کچھ دیر پہلے مہمانوں کے لیے لا کر رکھا گیا تھا۔ وہ ٹرے لیے کمرے میں آئی۔ انٹی آپ ٹھیک ہیں؟ اب وہ انجان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میں یشمل لالا کی چھوٹی بہن ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ پتہ نہیں وہ سمجھی تھی کہ نہیں۔ انٹی آپ کچھ کھا لیں پلیز۔ اس نے انہیں بیڈ سے اٹھتے دیکھا تو روکا۔ اسی وقت تیمور وہاں آیا تھا۔ اماں جان آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے ان کے پاس بیٹھا، جبکہ مایا اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تیمور، تیرے ابا جان، وہ کہتے روتے تیمور کے سینے سے لگ گئیں۔ بس کریں اماں جان، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ہم سب کو ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ وہ ماں کا سر سہلاتا انہیں تسلی دے رہا تھا، جبکہ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی اور آنکھیں سرخ۔ آپ کچھ کھا لیں، اس نے ٹرے کو دیکھتے کہا۔ نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا اماں جان، میرے لیے۔ اس نے نوالا بناتے ان کے منہ کے قریب کیا، جس پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔
میرے لیے بھی نہیں کھائیں گی؟ اب کی بار انہوں نے نوالا لے لیا، اب وہ دونوں ہی تو تھے ایک دوسرے کے لیے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ایک عورت نے دوسری سے پوچھا۔ تیمور کے ساتھ جو لڑکا نہیں اس کی بہن ہے وہ، اور وہ ماں ہوں۔ وہ عورت ماہا کو غور سے دیکھتی بولی، ارے یہ ماہا کیا واقعی میں گئی ہے؟ جی بھابھی سائیں، لو اس کا وہاں کیا کام تھا؟ یہاں آ جاتی۔ پتہ نہیں، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی اب وہ کیا کہتی، اس لیے بات ٹالی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ تیمور شاہ کو تسلی دینے گئی ہے۔ ویسے بھی سب حیران تھے اس کے جانے سے۔ آغا سائیں تو غصہ بھی ہوئے تھے کہ کیوں گئی ہے۔ انہیں تو بھائی پر غصہ تھا کہ بیٹی کو دوسرے گاؤں دوسرے لوگوں کے بیچ لے گئے۔ خیر کال کرو کہ آج بھی تو رکنا نہیں کہیں۔ جی، وہ ہنس کر کہتی چلی گئی۔ جاری ہے۔